नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून व अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वहज़रू फ़इन तवल्लौ फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल माइदा आया मुक़द्दसा नंबर 91, 92, 91, 92 दो आयात मुक़द्दसात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक की तिलावत करने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की दोनों आयात में झूठे नबियों के मुंह पे लानत भी है और ख़ास तौर पे अहमद ईसा के मुंह पे छितर भी है साथ। तो हम इसकी तशरीह करते रहेंगे, लेकिन पहले हम इन आयात मुक़द्दसात का मफ़हूम व तर्जमा व मफ़हूम ज़हन में रख लें, ताकि ये ना कहना कि मौलवी साहब ने तो गलत कहा है। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फ़िल ख़म्र वल मैसिर, कि बेशक शैतान ये इरादा रखता है, युरीदु का फ़ैल शैतान है, शैतान का ये इरादा है या शैतान ये इरादा रखता है ये कि तुम्हारे दरमियान बगावत और दुश्मनी पैदा कर दे। किस वजह से? शराब की वजह से और जुए की वजह से, और रोक ले तुमको किस बात से? अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से और नमाज से। फल अंतुम मुंतहून, क्या तुम इस बात से रुक जाओगे? ये अल्लाह सवाल कर रहा है तुमसे, क्या तुम इस बात से रुक जाओगे कि अल्लाह की इबादत करना बंद कर दोगे, अल्लाह का जिक्र करना बंद कर दोगे? आगे थोड़ा सा आगे पढ़ लें, फिर आके तशरीह करते हैं। व अतीउल्लाह, और तुम लोग इताअत करो अल्लाह की, फर्मा बरदारी करो अल्लाह की। व अतीउर रसूला, और फर्मा बरदारी करो उसके रसूल की। वहज़रूहु, होशियार रहो। इसके दो तर्जुमे आते हैं, एहतियात रखो, मुहतात रहो, होशियार रहो। यह लफ्ज़ दोनों के साथ इस्तेमाल है। कहीं वहज़रू का माना होता है बचते रहो, मुराद एहतियात रखो, मुहतात रहो, होशियार रहो। सारे तर्जुमे मिलते जुलते हैं। फ़इन तवल्लौ फ़अलमू,
بس اگر تم نے بات کو نہ مانا، پھر گئے دوسری طرف ہٹ گئے اور تم نے ہمارے رسول کی بات کو نہ مانا، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے رسول پر تو ہے صرف پہنچا دینا۔ احمد عیسیٰ اس کو بڑا پڑتا ہے، کیا پہنچا دینا؟ احمد عیسیٰ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا کام ہے پہنچا دینا، کہ تم اللہ کا ذکر بھی کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، نماز بھی قائم رکھو، جس کو عربی میں صلاۃ اور فارسی میں نماز، اور فارسی اور اردو میں بھی نماز، انگریزی میں پریئر، اس طرح اور زبانوں میں بھی صلاۃ کے ترجمے ہوں گے، صلاۃ کے ترجمے اور زبانوں میں بھی ہوں گے، جس طرح فارسی میں نماز ہو گیا، اردو میں بھی نماز آ گیا، فارسی سے اردو بنا، ہندی میں بھی نماز ہی ہے، وہ اردو کے ساتھ ملتی جلتی ہے، صرف اس کا فرق یہ ہے کہ لکھنے میں وہ الٹے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے اور اردو سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے۔ اردو، فارسی، پشتو اور پنجابی، ایک دو اور زبانیں ہیں، بلوچی، یہ سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، دائیں ہاتھ سے۔ اور ملک میں، دنیا میں بلکہ اکثر زبانیں الٹے ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، اور چائنا والے وہ اوپر سے نیچے لکھتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ چلو بہرحال یہ بات آپ کے علم کے لیے بتانی تھی، بتا دی، علم میں رکھو۔ ہندی اپنا سندھی بھی سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، بلوچی بھی سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، پنجابی بھی سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، فارسی سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے۔ 7-8 زبانیں یہ جو ملک پاکستان کے اندر ہیں، یہ سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں۔ چلو بہرحال وہ اور بھی زبانیں ہوں گی، میرے علم میں جتنا تھوڑا سا میں نے وہ بتا دیا، یہ خاکہ بتانا ہوتا ہے، باقی آپ خود تجسس کر لینا اور زبانوں کی تحقیق کر لینا کہ کون کون سی زبانیں جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں اور کون کون سی زبانیں الٹے ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں۔ اب اس کا مفہوم آپ کو پتہ چل گیا، ترجمے کا آپ کو پتہ چل گیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے، احمد عیسیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم زبان اپنا نماز سے بھی رک جاؤ، حج سے بھی رک جاؤ اور زکوٰۃ سے بھی رک جاؤ۔ اللہ نے یہ عمل کس کے بتایا؟ شیطان کے۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا کرا دے، بغض و عناد پھیلا دے اور تمہیں شرابی بنا دے، تمہیں جواری بنا دے۔ کس لیے؟ وَيَصُدَّكُمْ، اس لیے کہ روکے تمہیں عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور صلاۃ سے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے، قرآن پاک دیکھنا ہے، احمد عیسیٰ کی نہیں بات، نہ میری بات۔ اس لیے میں بات پہلے کرتا ہوں کہ ہم نے نماز کسی اللہ نے کہا ہے، نماز اللہ نے کسی کہا ہے، بس یہی دیکھنا ہے۔ اب اللہ نے نماز کسے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو ہی دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں سورۃ طٰہٰ ہے، اس سے پہلے آ جائے تھوڑا سا، سورۃ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور نامہ شروع ہو رہا ہے۔
یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کر، صلاۃ کو قائم کر، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل پڑے، یا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے۔ اب یہ نماز کون ہے؟ عصر کی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈوبتے ہوئے نماز قائم کر، الی غسق اللیل، اور اس کو اندھیرے تک لے جا، عشاء تک لے جا۔ اب شروع سے کون سی نماز آئے گی؟ مغرب، اور اندھیرے میں کون سی نماز آئے گی؟ عشاء۔ سورج کو ڈھلتے ہی نماز قائم کر، ڈوبتے ہی نماز قائم کر۔ اگر اس کا معنی ڈھلتے کریں تو زور کی نماز ہوگی، سورج کو ڈھلتے ہی، دوپہر سے جب ڈھل جائے تو زور کی نماز قائم کر۔ اور اگر اس کا معنی ہم سورج کو ڈوبتے ہوئے کرتے ہیں تو مغرب کی نماز آ جائے گی، سورج کو ڈوبتے ہی نماز قائم کر، الی غسق اللیل، یا کہ رات کا اندھیرا چھا جائے۔ غسق اندھیرا، اندھیرا چھا جائے۔ اور فجر وقت بھی نماز قائم کر، اور اس میں قرآن پڑھ، والقرآن الفجر، وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت بھی نماز قائم کر کے قرآن پڑھ۔ انا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے ٹائم بتایا، اس ٹائم، ان ٹائموں میں نماز قائم کر۔ تھوڑا سا آگے سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں آگ لینے، ان کو دور سے روشنی نظر آتی ہے، آگ لینے جاتے ہیں، تو وہاں آگ لینے کی بجائے اللہ نے بیان کیا ہے وَإِذَا رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ تو جب وہاں پہنچتی ہیں، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، پھر اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنا جوتا اتار دے، تم پاک صاف وادی میں آ گیا ہے، بالوادی المقدس طویٰ، بلند وادی، عظمت والی وادی، پاک صاف وادی میں تو آ گیا ہے، اور اپنا جوتا اتار دے۔ وادی طویٰ کا عام طور پہ ترجمہ طویٰ کر دیتے ہیں، لیکن اونچی گھاٹی کو طویٰ کہتے ہیں، اونچی گھاٹی کو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ، غور سے سن، لِمَا يُوحَىٰ، اپنی وحی کے لیے، تجھے میں نے اپنے لیے وحی کے لیے چن لیا ہے، تو غور سے اپنا بات سن۔ اور توجہ سے میری بات کو سن کہ تیری طرف وحی کی جائے، یہ معنی بھی بن جاتا ہے، پس توجہ دے، فاستمی، پس توجہ دے، لما یوحا، وحی کی طرف، اللہ کی وحی کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف توجہ دے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا
انا فاعبدنی، میں بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، پس میری عبادت کر، پس میری ہی عبادت کر۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر، میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کر۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کہتا ہے نماز وہ ہے جس میں ذکر ہو اللہ کا، جس میں سورہ فاتحہ ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ نماز ہوتی وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا میں چھوڑ گیا ہوں، 8ویں پارے میں آ جائیں، سورت یہ بھی 8واں پارہ میرا نصف ہو رہا ہے، آراف سے پہلے انعام، سورت انعام میں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ